अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, और ख़ास करके भारत की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स पाकिस्तान। ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भारत के जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है और वो रिलीज़ हुई है, जिसका टाइटल है वाई भारत मैटर्स। और उस किताब के हवाले से उन्होंने एक तवील इंटरव्यू दिया है भारतीय एक न्यूज़ एजेंसी ANI को, जिसमें उन्होंने एक ब्रॉडर सेंस दी है कि इस किताब में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। लेकिन जो उनके इंटरव्यू से बात पता चली है, जिससे वाज़ेह है कि कैसे भारत जो है या इंडिया, जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द वर्ल्ड। और ख़ास करके भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ये जिक्र भी किया कि अब बतौर वज़ीर ख़ारजा उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हर रोज़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ऐसी दरख्वास्तें, ऐसी रिक्वेस्ट उन्हें मिलती हैं, या तो वो इनवाइट करते हैं जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी की, वो वहाँ पे विज़िट करें, या जो दुनिया के लीडर्स हैं वो खुद आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर का जो शेड्यूल है वो इस तरह का होता है कि हर किसी की रिक्वेस्ट को जो अकोमोडेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब बताने का उनका मकसद ये था कि भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है कि या तो दुनिया के जो रहनुमा हैं वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं वो उन मुल्कों का दौरा करें। उसके अलावा उन्होंने जिक्र किया ऑब्वियसली जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो भी बड़े इवेंट्स ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स हुए हैं, और भारत ने कैसे उससे नेविगेट किया है। और एक लिहाज से वहाँ पर जो मुबसरीन हैं, इसकी टाइमिंग है जो किताब की, उसको भी ज़ाहिर है कि उसका जिक्र कर रहे हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि ऑब्वियसली कि भारत के अंदर भी इस साल इंतखाबात होने हैं, और इस किताब के ज़रिए जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी को एज अ सक्सेसफुल लीडर के तौर पर वो प्रेजेंट कर रहे हैं। खैर ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है भारत की, उससे कते नज़र जो हमारे लिए रेलेवेंट चीज़ है वो रिगार्डिंग पाकिस्तान है। किताब तो ज़ाहिर है कि मैंने अभी पढ़ी नहीं, और ना ही अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब किताब ये अवेलेबल हो तो उसको यकीनी तौर पर पढ़ा जाए, और ख़ास करके पाकिस्तान के हवाले से उसमें क्या तज़किरा है। जो इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उसमें पाकिस्तान के बारे में किताब के अंदर लगता ही है कि बहुत बड़ा जिक्र नहीं है। लेकिन जो सवाल उनसे हुआ, मसलन उनसे जब एक सवाल हुआ कि दो बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात तो भारत के बेशक इम्प्रूव हुए, लेकिन दो ममालिक के साथ भारत का जो रिलेशनशिप है चैलेंजिंग रहा। एक उसमें चीन और दूसरा पाकिस्तान। और उसमें फिर ये जब सवाल किया गया भारतीय वज़ीर ख़ारजा से कि आपने अपनी किताब में लिखा है कि आज दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत के लिए इर्रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ये जब उनसे सवाल हुआ कि आपने इस सारे अरसे में गुज़श्ता 4-5 सालों में पाकिस्तान को इर्रेलेवेंट कर दिया है, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये एग्ज़ैजरेशन है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की कई दहाइयों से एक पॉलिसी रही है कि वो उनके बकौल जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको यूज़ करते रहे हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, ताकि भारत को मजबूर किया जाए कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। तो जहाँ तक इंडिया की बात है और ख़ास करके बीजेपी की हुकूमत की बात है, तो बीजेपी की हुकूमत ने कम अज़ कम पाकिस्तान की उस पॉलिसी को इर्रेलेवेंट कर दिया है। यानी कि ये वाज़ेह कर दिया है कि ये अब नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एलिजेडली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे और उसके साथ फिर तवक्को करे कि भारत की हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात भी करेगी। तो आज भारत का, ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि वो जो पाकिस्तान की दहाइयों से एक पॉलिसी थी कि दहशतगर्दी को बतौर एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी यूज़ किया जाए और भारत को मजबूर किया जाए मुज़ाकरात की टेबल पर आए, वो पॉलिसी जो है वो भारत ने इररेलेवेंट कर दी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अपने उस कमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान कई सालों से इस पॉलिसी पर अमल पैरा है, साथ ही उन्होंने ये कहा कि नॉट नाउ, मतलब कहने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान उस पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं है। और आगे चल के उन्होंने ये भी कहा कि ये बात बिल्कुल हकीकत है, बावजूद इन खदशात के
پاکستان کا براہ راست نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ آفٹر آل جو نیبر ہوتا ہے، یعنی کہ پڑوسی ہوتا ہے، اس کو تو آپ بدل نہیں سکتے، اور جو تعلقات ہیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم بھارت کو پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کی ٹرمز آف انگیجمنٹ ایسی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کرے اور اس کو جو دہشت گردی ہے ایز اے پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی چوائسیز ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے جو پاسٹ میں ان کے بیانات تھے اور جو آج کا بیان ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر دیر از اے سرٹن اوپننگ یا ایک پاسبلٹی، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے نیبر آپ بدل نہیں سکتے پاکستان کو، اور ان کے ساتھ ایٹ سرٹن پوائنٹ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہا کہ ماضی کے اندر پاکستان اگر الیجڈلی کراس بارڈر ٹیررزم والی پالیسی وہ یوز کرتا رہا، اب پاکستان وہ پالیسی جو ہے اس کو اختیار نہیں کیے ہوئے۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہے، اور شاید ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ، اور یہ آئی تھنک یہ کتاب ہوگی کہ جو بھارت کی موجودہ سرکار ہے یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا مائنڈ ریڈ کرنے کے لیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آئی تھنک کہ ماضی کے اندر، کیونکہ میں بڑے عرصے سے پاکستان بھارت کے تعلقات کور کر رہا ہوں، تو ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، یعنی کہ اگر کوئی بڑا واقعہ ہوا بھی اس میں دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن آئی، لیکن ٹینشن کے بعد پھر مذاکرات کے ادوار ہوئے، اور پھر مذاکرات کے ادوار کے بعد کوئی واقعہ ہوا، کچھ عرصے کے بعد جو تعلقات میں یا مذاکرات میں تعطل آیا، لیکن دوبارہ سے تعلقات یا مذاکرات بحال ہوئے۔ لیکن بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد 2014 میں، یہ اپنی جگہ پہ ضرور بات ہے کہ جب 2014 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اقتدار میں آئے تھے، تو ایک کوشش ضرور ہوئی تھی، مثلا انہوں نے سارک کے لیڈرز کو انوائٹ کیا اپنی اوتھ ٹیکنگ کے اوپر، اور یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ وہ تو ایک کور اپ تھا، بنیادی طور پر وہ اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف کو انوائٹ کرنا چاہتے تھے اور ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک نارمل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اچانک سے جو انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا لاہور کا، اور ملاقات کی اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف سے، اور پھر دونوں ملکوں نے فیصلہ بھی کیا کہ جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے یا جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے اس کو بحال کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر پٹھان کوٹ والا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر معاملات اس طرح سے آگے نہ بڑھ سکے۔ تو ایک سینس جو میری بھی انٹریکشن ڈفرنٹ جو انڈین ڈپلومیٹس رہے ہیں پاکستان میں یا ادروائز بھی آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو رہی ہے ان سے بات چیت، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اب جو بھارت کی موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماضی میں بھی جو بھارتی جو حکومتیں ہیں، جو لیڈرز ہیں، انہوں نے ایک چانس دیا، موقع لیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، لیکن ایوری ٹائم کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے معاملات آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی طرح سے جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جب وہ سرپرائز وزٹ کے اوپر پاکستان آئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جب الیکشن وہ لڑ رہے تھے تو ان کا اینٹی پاکستان نیریٹو تھا، اور اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے ایٹ سٹیک لگا کے وہ پاکستان آئے، اور ان کی توقع یہ تھی کہ پاکستان ریسیپروکیٹ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد جب کچھ ایسے واقعات ہوئے تو یقینی طور پر ان کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے ساتھ اس صورتحال میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تو وہاں سے پھر بھارت کی جو پالیسی ہے اس کے اندر ایک واضح تبدیلی آئی کہ انہوں نے ایک ہارڈ لائن سٹانس لیا پاکستان سے مذاکرات کے حوالے سے، ایون دو جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، یہ باتیں بھی اب آبویسلی اوپن سیکرٹ ہے کہ اس وقت بھی بیک چینل چلا، اور ایک موقع کے اوپر اس بات کے بھی امکانات تھے کہ شاید بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان کا دورہ کریں اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے چیپٹر کا آغاز کریں تعلقات کے حوالے سے، لیکن وہ معاملات بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور اس کے بعد یقینی طور پر جو بھارت کی پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں وتھ پاکستان انہوں نے بڑی اس لحاظ سے سخت کر دی ہیں۔ اور اس میں دوسرا جو فیکٹر ہے کہ جو ادروائز انٹرنیشنل لیول پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب جو بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت ہے، اور پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے، اور پاکستان کی وہ ریلیونس نہیں ہے اگر آپ امریکہ کے تناظر میں دیکھیں، تو بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں۔ چائنا کا آبویسلی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ امریکہ کو سپورٹ چاہیے بھارت کی اگر چائنا کو کرٹیل کرنا ہے۔ تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس سے بھارت سمجھتا ہے کہ اگر
ایک موقع کے اوپر جب دنیا میں مغرب اسپیشلی کولڈ وار ایرا میں دنیا کو پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان امریکہ اور مغربی طاقتوں کے قریب تھا، بھارت اس طریقے سے اتنا انفلوئنشل نہیں تھا، اگر اس وقت پاکستان کشمیر کے حوالے سے کوئی بہتر کنسیشن نہیں لے سکا، تو اب جب بھارت بالکل ایک ڈفرینٹ ٹریجیکٹری پر ہے اور پاکستان اپنے اندرونی مسائل سے دوچار ہے، وہ معاشی اعتبار سے ہوں، وہ سیاسی اعتبار سے ہوں، تو موجودہ صورتحال میں پاکستان یہ توقع اگر کرے کہ بھارت کو ہمیں بڑی کنسیشن دے گا، تو یہ بھی اٹ اپیئرز کہ بالکل ایک آئی تھنک میرے خیال میں ایک احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے کہ آپ اس طرح کی توقعات کریں. بٹ ایک چیز واضح ہے کہ جو بھارت کی جو پالیسی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو اب مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا اپنی ٹرمز وہ ڈکٹیٹ کروانا چاہتے ہیں، اس میں لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کافی حد تک وہ سکسیسفل ہیں. دوسرا آئی تھنک یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ کشمیر کے اندر جو نائنٹیز میں جو شورش تھی وہاں پر جو بھی اسٹرگل وہاں پہ جاری تھی، تو اس وقت پاکستان سٹل ریلیونٹ تھا مغرب کے لیے. اور پھر جو ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور اگین آئی تھنک ایک پالیسی، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پاکستان بینگ اے اسمالر کنٹری ان ٹرمز آف انڈیا از اے بگ کنٹری، اور اگر روایتی اعتبار سے بھی دیکھیں انڈیا کا نمبر بڑا ہے، اگر آپ آرمی کی بات کریں پاکستان، تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب ایک اس طرح کی سچویشن ہو تو چھوٹا ملک ریلیونٹ رہنے کے لیے سم ٹائم آپ کو ایسے انسٹرومنٹ پالیسی کے استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ جہاں پر آپ اس اعتبار سے کمپیٹ کر سکیں ایک بڑی ریاست سے. تو جہاں تک کشمیر کی بات رہی، جو کشمیر کے اندر شورش رہی، اس کا یقینی طور پر ایک پوائنٹ کے اوپر پاکستان کو فائدہ ہوا کہ بھارت اس وجہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر آیا. پھر جب 1998 میں دونوں ملکوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اس کے بعد پھر یہ بات چلی کہ اب تو دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ از آؤٹ آف کوسچن. تو اس صورت میں ایک طرف دونوں ملک نیوکلیر طاقت بن گئے، کشمیر کے اندر اس طرح سے شورش، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے وہ تاریخی دورہ کیا، بس کے ذریعے وہ لاہور آئے. اور کل ہی میں وہ یوٹیوب کے اوپر اچانک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر اس وقت پاکستان رائٹ ڈیسیجن لیتا تو شاید آج پاکستان کی بھی اور پورے ساؤتھ ایشیا کی ڈیسٹنی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. مثلا جب وہ دہلی سے چلے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، جو وہاں کا دوردرشن جو اسٹیٹ رن جو ان کا ٹی وی چینل ہے، وہ جو کامنٹری کر رہا تھا کہ جو اٹل بہاری واجپئی پاکستان جا رہے ہیں، دونوں دیشوں کے درمیان ایک نیا چیپٹر ریلیشن شپ میں، اور جو ان کے بیانات تھے اوپر تلے، اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان امن اور محبت کا پیغام لے کر کے جا رہے ہیں، وہ ماضی کو بھلا کے ایک نیا چیپٹر اوپن کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان جو نئے رشتے بنے، دونوں میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، تجارت ہو، جو باقی معاملات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. ایون لاہور میں آ کر کے بھی کشمیر کے اوپر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ دونوں ملک اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ الٹیمیٹلی کیا سولوشن ہوگا کشمیر کا. بٹ اسٹل بوتھ سائڈز ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ریزالو دس ایشو تھرو ڈائلاگ. ایک وہ ٹائم تھا، اور پھر ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک تو اس وقت یہ جو آرمی چیف تھے وہ ایک جو مس ایڈونچر کیا انہوں نے کارگل کا، اور اٹل بہاری واجپئی نے فیمسلی نواز شریف سے کہا کہ آپ نے میرے پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ملٹری کو ہو گیا اور تمام جو پروسیس ہے وہ ڈی ریل ہو گیا. ایون آفٹر دیٹ اگر آپ دیکھیں کہ 2003 اور 2004 سے لے کے 2007 تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑا سسٹینڈ پیس پروسیس چلا، اور اس میں بھی ایک امید بن چلی تھی کہ شاید دونوں ملک معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے معاملات آگے نہ بڑھ سکے. ایز اے پاکستانی آئی ریئلی فیل، آپ بھی اگر آپ جا کے وہ خاص کر کے اٹل بہاری واجپئی کا تاریخی جو لاہور کا دورہ دیکھیں، تو اگر اس وقت کارگل نہ ہوتا، اگر 99 کا ملٹری کو نہ ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ آج پاکستان would have been on a different trajectory economically, politically، اور بہت اعتبار سے چیزیں بہت مختلف ہوتی. تو بھارت کی جو پالیسی ہے وہ کوئی بھی ہو، بھارتی وزیر خارجہ ظاہر ہے کہ اپنے ملک کے مفاد کو آگے لے کر کے چلیں گے، لیکن ہمیں ایز اے پاکستانی آنیسٹلی اپنی پالیسیز کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو غلط فیصلے ہم نے لیے تھے اس کی وجہ سے ماضی میں جو ہمارے پاس ایڈوانٹیجز تھے وہ ہم نے آئی تھنک ٹرولی گنوائے ہیں. تو ہمیں آئی تھنک اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے
کہ آخر یہ بات بالکل آئی تھنک اٹس اے فیکٹ کہ بھارت نے اس لحاظ سے پاکستان کو ضرور ارریلیونٹ کر دیا ہے کہ جو بھی ہماری پالیسی تھی اب بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کر رہا، اور اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ ہم کشمیر کے اندر یا کسی اور جگہ کے اندر آپ شورش کروا کے یا کوئی واقعہ کروا کے بھارت کو مجبور کر دیں گے، تو اب انٹرنیشنل انوائرمنٹ اوور آل ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اور انڈیا چیزیں اتنی بدل گئی ہیں کہ وہ چیز آپ کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک جب یہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں ہی از رائٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ انہوں نے پاکستان کی اس پالیسی کو ارریلیونٹ کر دیا ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔